बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 29 जून इतवार का दूसरा वीलॉग। अहम खबरें आपके सामने। इस्टेब्लिशमेंट की एक चाल अभी उल्टी हुई है। तहरीक इंसाफ ने अभी असम्बलियों से इस्तीफे और अदालतों पर अदम एतमाद का मामला हो, तफसील में आपके सामने रखता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एहतजाज का मामला भी, और दीगर जमातों में पहली जमात जो है मखसूस नशिस्तों के फैसले पर सख्त रद्दअमल दे रही है। इसके अलावा चौधरी निसार की सियासत में वापसी भी है। शहबाज शरीफ नून लीग शमूलियत की दावत क्यों दे रहा है उसे, और शहबाज शरीफ की आज बिजली गैस के बिलों में बहुत बड़ी हेरा फेरी वारदात पकड़ी गई, शुगर के वारदात पकड़ी गई, पंजाब में सैलाब की तबाहियाँ वारदातें, दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाइयाँ, 16 पाकिस्तानी फौजी शहीद, और इसके अलावा इंडिपेंडेंट पावर प्रोवाइडर्स की दिलचस्प वारदातें। ये सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँ। इंटरनेशनल खबरों में इसराइल ईरान के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा ने ऐलान किया कि एटमी हथियार ईरान बनाने के काबिल मौजूद है, और ईरान ने भी दावा किया कि सीज़ फायर आर्जी है, किसी भी वक्त टूट सकता है। इसराइल ने भी दोबारा धमकियां दी हैं। डोनाल्ड ट्रंप पायलट्स को B-252 बम्बार्स तैयारों को बुला रहा है वहाँ पायलट्स को वाइट हाउस में, और फ़लस्तीन में शहादतों की इतलात भी हैं, एक बड़ी अहम शहादत भी हुई। लेकिन पाकिस्तान के मामलात में सबसे पहले जो लोग मायूस हैं मौजूदा फ़ैसलों से, मौजूदा हालात से, जिन्हें ये लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने हर दरवाज़ा बंद कर दिया है, जो ताकत और जबर से जुल्म से कर रहे हैं, उसकी देखें कोई बुनियाद नहीं होती। वक्त और हालात बदलते हैं। बड़ी से बड़ी मजबूत दीवारें, ताकतें, किले आपको मिट्टी में मिलते हुए नज़र आए हैं, और ये हमारे सामने हुआ है। हमने तारीख भी पढ़ी है, अपनी आंखों से भी देखा है। कज़ाफ़ी की लाश को सड़कों पर घसीटते आपने देखा होगा। अपने वक्त का बड़ा ताकतवर तरीन हुक्मरान था ये। आपने वो हिटलर की तारीख भी पढ़ी, अपनी पनागाह में खुदकुशियाँ भी करता रहा। फिर हमने सद्दाम हुसैन को जो इराक़ का सबसे मुतलकुल अनान लीडर समझा जाता था, जो कहता था मुझे अल्लाह ने भेजा है हमेशा के लिए, वो एक मामूली से खुड में छुपा हुआ मिला था, जिसका खौफ पूरे इराक़ में था। घर के अंदर बैठे हुए लोग, आपको पता है, माँ बाप आपस में बात नहीं कर सकते उसके बारे में। इस्लामी तारीख में नमरूद भी हमने देखा, मामूली से मच्छर के हाथों मारा गया। फ़िरौन ताकत के अरूज पर हमने देखा दरिया में गर्क होता हुआ। पाकिस्तान में ज़िया उल हक़ को भी हमने फ़ज़ा में फटते देखा, बाजवा को भागते देखा, अयूब खान को घर में कुत्ता होते देखा। तो ये सारी चीज़ें हम देखते रहे। मायूस ना हो, चीज़ों को भी थोड़ा बाहर से भी देखा करें, अमल करने वाले काम की तरफ देखें। इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के मेंबरान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली के रहनुमा, ये सारे इस वक्त एक बहस चल रही है कि हमें असम्बलियों में से और सूबाई हुकूमत में से निकलना है या नहीं। इसमें जो बड़ी तादाद में लोग हैं, ख़ास तौर पर जो 9 मई के केस में 8 अगस्त को नाअहल होने जा रहे हैं, उनका मानना है कि हमें फिलफौर इस्तीफ़े देने चाहिए, असम्बलियों को छोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर हम इस्तीफ़े देंगे तो ये जाली निज़ाम जो है वो पूरी दुनिया के सामने खुलकर सामने आएगा। हमारा इन हालात में असम्बलियों में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा इस हुकूमत को 2/3 अक्सरियत अदालत ने दे दी। अवाम ने नहीं, अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने। और 500 दिन से ऊपर हो चुके, कोई बंदा फॉर्म 45 देखने की ज़हमत नहीं करता। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इन्हें इस्तेमाल कर रही है, PTI को। इस्टेब्लिशमेंट के ताकतवर लोग देखें, फील्ड मार्शल वगैरह ही चाहें तो तहरीक इंसाफ में बगावत करवा सकते हैं, बड़े आराम से कदा फॉरवर्ड ब्लॉक भी बना सकते हैं। मेंबरान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली को नायल करके असम्बलियों से भी निकाल सकते। इन्होंने रखा सिर्फ इसलिए कि इस जाली निज़ाम को एक सनद के तौर पर दिया जाए कि देखें तहरीक इंसाफ भी इस हुकूमत का हिस्सा है। तो अगर तहरीक इंसाफ असम्बलियों में से निकल जाए, इस सिस्टम में से निकल जाए, तो फिर ये सिस्टम 2 नंबर पूरी दुनिया के सामने। फिर देखें इस सिस्टम में आपके सामने डिवाइड हो जाएगी। अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, बिलाशुबा वहाँ असम्बली तोड़ना मुश्किल काम है, अपनी हुकूमत छोड़ना नामुमकिन होता है। ये सिर्फ इमरान खान ही पाकिस्तान की तारीख में कर गया, वरना हो तो सवाल ही नहीं पैदा था। ऑप्शंस लेकिन इनके पास बड़ी कम है। अगर ये अदालतों से अपने केसेस ले लें तमाम के तमाम और ऐलान कर दें और तगड़े होकर फिर तहरीक की तवज्जो दें, तो फिर ये निज़ाम को ज़रूर हिला सकते हैं। क्योंकि मौजूदा हालात में देखें, कोशिश किया कि जी फील्ड मार्शल तायात सदर बन जाएँ, सदारती निज़ाम ले आए, नून लीग को 2/3 अक्सरियत जो अदालत ने दी है, पीपल्स पार्टी पर उनका इन्हिसार ख़त्म हो जाए, और ताकतवर वही फार्मूला जो माजी में हर आमिर, हर डिक्टेटर पाकिस्तान में लगाता रहा। अब इसमें ये भूल जाते हैं कि बड़े से बड़ा आमिर या डिक्टेटर जब कमज़ोर होता है उस वक्त जब वो ताकत के अरूज पर होता है। याद रखें, अवामी तहरीक, बगावत, कोई बैरूनी साजिश की ज़रूरत नहीं होती। ये अपने ही अमाल में, अपने गलत फ़ैसलों में, ताकत के नशे में जब इस हद तक चले जाते हैं तो हालात खुद ब खुद बनते हैं, ज़वाल का शिकार होते हैं। ये एक पूरी तारीख़ है इक़्तिदार की, लालच की, हवस की। और ये मिसाल के तौर पर ऊँट आप देखते हैं, एक जानवर है, ये समझता है कि बड़े से बड़ा बोझ उठा सकता है, अपनी हद से ज़्यादा। इसकी लिमिट होती है ना, एक हद होती है हर चीज़ की। वो अपने बोझ तले फिर दबा जाता है, मारा जाता है। और ये गलती ताकतवर डिक्टेटर, आमिर, ये कंट्रोल के लिए, असर और रसूख के लिए अपने वज़न से ज़्यादा कंधों पर बोझ डालते हैं, और फिर उसी निज़ाम के बोझ के तले दबते हैं। अब आपको ये कोई बात बता नहीं रहा जो हमारे सामने तारीख में 6-7 दफ़ा हो चुका है। ये मुशर्रफ, अयूब खान, ज़िया उल हक़, ये सब आपने ज़िया खान देखे हैं, सुने हैं, कम से कम तारीख पढ़ी है। अब जो कंट्रोल करना चाहते थे कानून को, आइन को, इदारे को, सियासत को, मीडिया को, वो हमेशा नायल लोगों के चुंगट में फंसते हैं, खुशामदी लोगों में, और ज़मीन फिर पैरों तले अचानक निकलती है। मिसाल के तौर पर देखें, अब 2 वाक़यात अभी आपने 2 महीनों में देखे। एक पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग, उसके बारे में आपके वहमो गुमान में भी नहीं था होगा।
پہلگام کا ایک واقعہ وہ جنگ شروع ہوگی. ایران اسرائیل کے بارے میں لوگ کہتے تھے یہ جنگ کبھی ہو ہی نہیں سکتی, اس پہ تو بڑے بڑے بیانات ہیں, میں وہ نہیں دہراتا, لیکن 12 دن کی جنگ میں ہم دیکھتے رہے کیا کیا ہوتا رہا. امریکہ برطانیہ ابھی جن کی مدد کر رہے ہیں پاکستان میں, انہیں لگتا ہے کہ جی ہم بڑی مدد, لیکن دنیا کی خارجہ پالیسی بڑی جلدی بدلتی ہے. پرویز مشرف دہشت گردی کی جنگ میں 80,000 فوجی مروا گیا اور جنگ ختم ہونے کا پلان ختم ہوتی سے ٹیشو پیپر سے بھی جلدی پھینکا گیا. ضیاء الحق افغان جہاد میں اقتدار کے بہانے آیا تھا, لیکن جو ہی جنگ ختم ہو عضو معطل بن گیا, فضا میں ساتھیوں سمیت جہنم حاصل. اب مشرف کو دیکھیں, پاکستانی اس نے اغوا کر کے پکڑ کے امریکہ کے آگے بیچے تھے, پورا ایک دھندا تھا ان کا. وہ ڈرون حملوں میں جو نشانہ بنتے تھے لوگ, وہ اپنا جب بدلہ لینے لگے 2004 کے بعد, آپ کو وہ سارا معاملہ یاد ہوگا, وہ صرف چند لوگ تھے جو ناراض تھے ان سے. آج پاکستان کا ہر طبقہ فکر ان سے ناراض ہے, غصے میں ہے, اس سے محرومی کا شکار ہے. اور جو لوگ وہ یہ کہتے تھے نا کچھ عرصہ پہلے تک کہ جی مزاحمت کا بھی وقت نہیں ہے, آج وہ چیخ کے کہہ رہے ہیں مزاحمت کا وقت آ گیا. ان کے اپنے لوگ, آپ عدلیہ کے لوگ دیکھیں, میڈیا کے لوگ, یہ جو بھی چیخ کے کہہ رہے ہیں. جب خان کی حکومت گری تھی اس وقت یہ سارے لوگ طاقتور تھے. مثلا منصور علی شاہ کی میں بات کروں تو یہ نیب ترامیم ہوں, 90 دن کے الیکشن ہوں, آپ کو یاد ہو پریکٹس پروسیجر ایکٹ ہو, یہ ان تمام چیزوں پر ساتھ تھے ان کے, مطلب لڑے نہیں کھل کے, مزاحمت سمجھتے تھے ابھی صرف تحریک انصاف اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا مسئلہ ہے. حالانکہ خان کی حکومت گرانے کے بعد 9 مئی اسٹیبلشمنٹ کو کرنا پڑا, جو میڈیا کا, عدالتوں کا, سیاستدانوں کا, جس میں کچھ نہ کچھ تھوڑا سا خوف رہ گیا تھا انہیں, امیج بلڈنگ کا خوف ہوتا تھا اسٹیبلشمنٹ کو. وہ سہیل بڑائے جنگ جیو کا ایک شہباز شریف کا 2019 کا انٹرویو, یہ ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں نا خان کو اسٹیبلشمنٹ 2018 کے الیکشن میں لائی, یہ آن ریکارڈ شہباز شریف کا انٹرویو موجود ہے. اس نے کہا مجھے جنرل باجوہ نے کہا آپ لسٹیں لا کے دیں ہمیں کابینہ کی, جو فائنل نام ہوا ہمیں اپنی فائنل لسٹیں دیں. اب آپ دیکھیں 2018 میں یہ لوگ خوف کی وجہ سے, کہ کیونکہ عمران خان کو ووٹ اتنا پڑ گیا یہ خاموش ہو گئے, لیکن 2024 میں اسے ڈبل ووٹ پڑا, لیکن یہ خوف اتر چکا تھا. عدم اعتماد جو کروانے کے بعد 9 مئی کی ضرورت پڑی, یہ خوف اس لیول تک پہنچ چکا تھا. ابھی بھی بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مزاحمت کا وقت نہیں ہے اور دیر کر رہے ہیں, لیکن یہ دیر اتنی نہ ہو کہ ملک کو یہ تباہ و برباد کر دیں. دیکھیں ہمیں اس چیز کو بھی سوچنا چاہیے. خان کی رہائی کے ساتھ ساتھ آپ مثال کے طور پر معاشی اعتبار سے صرف دیکھیں, یہ فائنینشیل ایئر کا آخری سال کا جو آخری دن چین کے کمرشل بینکوں سے $3.7 ارب قرضے لیے گئے, مہنگے ترین قرضے, اور یہ آپ کے سامنے 3 سال ہو گئے ہیں حکومت گرائے ہوئے. یہ ہر قسم کی کوشش کی, ہر قسم کا داؤ پیچ, دنیا کے ہر ملک میں بھیک امداد مانگنے جا چکے ہیں. خان کے دور میں جو 17 ارب سے 22 ارب ڈالر کا کہا جاتا ہے, وہ ابھی تک ادھر نہیں پہنچ سکے, 12 ارب سے اوپر تک ابھی تک نہیں جا سکے. اب انہوں نے عدلیہ سے 2/3 اکثریت بھی دلوا دی, سارے ادارے بھی کنٹرول کر لیے, سب کچھ کر لیا. یہ 3.5 ارب چین کے کمرشل بینکوں کے اگر آپ نکالیں تھوڑی دیر کے لیے, تو پیچھے 8.9 ارب ڈالر ہے. اس میں چین, سعودی عرب اور عرب امارات کے بھی نکال دیں تو پھر پیچھے صرف نغمے اور ترانے ہی بچتے ہیں اور کچھ نہیں ہے. تو یہ ہر سال ملک کو دیوالیہ پن کے قریب لے جاتے ہیں. IMF کی امداد کا دعویٰ کرتے ہیں جی ہم, اور پھر یہ ڈھول بجانا شروع کرتے ہیں ہم دیوالیہ پن سے بچا لیا, خوشیاں مناتے ہیں. پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. 12 کروڑ 40 لاکھ لوگ خطے غربت سے نیچے, بے روزگاری, پھر برین ڈرین جو پاکستان کی تاریخ میں سارے ہنرمند جا چکے ہیں. کسانوں کے حالات فصلیں ہے ہی کوئی نہیں, اب وہ اگلی پیدا ہی نہیں کریں گے, قیمت نہیں ملی انہیں. زر مبادلہ کے ذخائر دیکھیں 6.5 پہ اکانومی, اور آج کہاں چلے گی. اور یہ جو تباہی اور بربادی اللہ کی طرف سے نہیں آئی, یہ ان مسلط کیے ہوئے لوگوں کی طرف سے آئی ہے. ابھی وہ آرمی چیف جو ہے RC منیسا, ان کا میں بیان پڑھ رہا تھا کہ پاکستان ایک روشن مستقبل کی طرف گامزن ہے. اب یہ کس کا روشن مستقبل ہے؟ یہ ظاہر ہے انہی لوگوں کا جو ابھی جن کی ابھی 50% تنخواہوں میں اضافہ ہوا. فوجی افسران ہیں, ان کی تنخواہ میں اضافہ 50%, دیکھیں 100 روپے سے 150 ہو جائے تو آپ کو تو فائدہ ہے. ان کی پینشن بھی ڈبل ہوگی, اور دونوں پینشنیں بھی لے رہے ہیں. اگر یہ جائیداد زمین خریدیں گے ان کو ٹیکس بھی نہیں لگے گا, علاج معالجہ سہولتیں سب ان کی کام ہے. تو ان کا تو واقعی مستقبل بالکل روشن ہے. باقی پاکستانیوں کے حالات ذرا دیکھ لیں آپ معیشت کے حالات دیکھیں, کوئی سونامی, کوئی طوفان نہیں ہے پاکستان میں. یہ صرف گٹر اور سیوریج کی لائنیں پھٹنے سے ملک کے حالات دیکھ لیں, پنجاب کے. کیونکہ جو لوگ مسلط ہیں یہ ٹھیک نہیں کر سکتے, انہی کی وجہ سے مرض آیا ہے. یہ اسے ٹھیک کیوں کریں گے؟ مثال میں آپ کو چینی کی ایک مثال دیتا ہوں, ایک آئٹم کی. سندھ میں 38 شوگر ملے ہیں, 14 آصف زرداری کی ہیں, 16 امنی گروپ کی ہیں, اور 1 جہانگیر ترین کی. 7 ملے وہ مختلف لوگوں کی. پنجاب میں آ جائیں 51 شوگر ملے, 16 شریف خاندان کی ہیں, 2 جہانگیر ترین کی, اور 15 نون لیگ کے اہم رہنماؤں کی. باقی 28 ملے عوام کے, تاجر جو باقی لوگ ہیں. اب اس سارے ان کے مفادات جڑے ہوئے ہیں اسی طرح. یہ کیوں ٹھیک کریں گے چینی کی قیمت؟ بجلی کا معاملہ اٹھائیں, انڈیپینڈنٹ پاور پرووائڈرز, اس میں آپ کو شہباز شریف وزیر اعظم, فارم 47 کا بیٹا سلمان شہباز نظر آئے گا, منشا گروپ نظر آئے گا, پیپل پارٹی سے منسلک لوگ نظر آئیں گے, جہانگیر ترین نظر آئیں گے, یا پھر فوج یا ریاستی اداروں سے منسلک کمپنیاں. اب 51 جو نجی کمپنیاں ہیں, اور بلکہ 52% جو اس میں پلانٹ ہیں وہ سرکاری ہیں, اور اس میں سے 28% پاکستان کے ان خاندانوں کے, ان گروپوں کے جو آپ کو حکومت میں نظر آتے ہیں. باقی غیر ملکی جن کے سے بھاری بھرکم معاہدے. تو یہ کیوں بجلی آپ کو سستی دے؟ آپ سوچیں تو صحیح, چینی آپ کو کیوں سستی دیں گے؟
آپ ان کی یہ 3 سال کی پرفارمنس اٹھا کے سائڈ پہ رکھ لیں. پرفارمنس میں ایک ہی چیز نظر آتی ہے, بڑے بڑے جہاز بھر کے وفود لائے گئے, نئے نئے ایم او یوز سائن, میں نے حساب لایا پتہ 138 کے قریب ایم او یوز معاہدے سائن ہوئے ہیں, چھوٹے بڑے سارے زبانی. اب انویسٹمنٹ کے نام پہ بڑا شور مچا, اربوں ڈالر, کتنے ارب ڈالر آپ نے آج تک دیکھے ہیں. وہ البیک کا چکن وہ راضی ہوئے تھے, 13 فروری سے انہوں نے بات کی تھی, اعلان کیا تھا ان کی ویب سائٹ پہ, ابھی تک وہ پاکستان آنے کی تاریخ نہیں دے رہے. اس کی وجہ امن و امان کے حالات دیکھیں. ابھی کل 16 پاکستانی فوجی دہشت گردی کے حملے کا نشانہ بنے, 16. یہ ابھی تک وہ دہشت گردی کی جنگ ہی نہیں ختم ہو رہی. شمالی وزیرستان میں جو 16 فوجی اور 10 عام شہری شہید ہوئے, یہ روزانہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں اس طرح کے معاملے. آپ کو نظر نہیں, کبھی 2 کبھی 3 کبھی ادھر. سوات میں خیبر پختونخوا میں وہاں معدنیات نکالنے کا معاملہ ہونے کا, جو نظر آیا اس راستے میں اس کو ہم اڑا دیں گے کیونکہ معدنیات نکالی جا رہی ہیں. اب یہ جو پہاڑوں میں ناشتہ کرنے والے جو بیچارے وہاں گاڑیاں ٹیسٹ کر رہے تھے کوئی لوگ, یہ سوات میں یہ نازک ترین پل پہ کھڑے ہو کے سیلابی ریلا دیکھ رہے ہیں یا ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنا رہے ہیں. اب یہ قدرتی امر تو نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ان کے گھروں میں خدا نخواستہ پانی تو نہیں آیا, یہ تو وہاں قدرت کا جا کے مقابلہ ہے. لیکن یہ لوگ پاکستانی ہے ظاہر ہے, اس کے باوجود نقصان ہوا ہے بہت بڑا. یہاں چلے سیلاب آیا ہوا تھا وہاں خیبر پختونخوا میں, حکومت نے بر وقت رد عمل نہیں دیا, چلے مان لیتے ہیں. لیکن یہ جو پنجاب میں ہو رہا ہے, شہر کے بیچوں بیچ اسپتالوں کے اندر نہ ڈاکٹر نہ ادویات, اور مریض جیسے نا وہ اٹلی کے شہر وینس میں کشتیوں میں جا رہے ہیں, کوئی سونامی نہیں آیا, کوئی طوفان نہیں ہے. یہ گٹر کی سورج کی لائنیں پھٹی ہوئی ہیں. یہ جو ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں, پتہ نہیں میرے ساتھ چل بھی رہی ہوں گی شاید, گجرات میں گجرانوالا میں پنڈی میں, ایسے لگتا ابھی تو پانی بھارت نے چھوڑا ہی نہیں, جو تباہی و بربادی شروع ہو چکی ہے. مجھے تو اس دن سے ڈر ہے خدا نہ خواستہ بھارت اپنے سپل ویز کھول دیے, اس دن کیا ہوگا. اور ایسا بھی نہیں کہ پنجاب کے پاس مال و دولت نہیں ہے اور یہ روک تھام نہیں کر سکتے, لیکن یہ کبھی بھی نہیں کریں گے. کوئی انسان نہیں ہے 10 کھرب کی لوٹ مار کرنے والی 3 ٹک ٹاکر سہیلیاں, اور ان کے ساتھ جو پنجاب اسمبلی میں بھی مخصوص نشستوں پہ خواتین لائی جا رہی ہیں, آپ ان کی گفتگو سن لیں, خدا اللہ معاف کرے کانوں کو آپ ہاتھ لگائیں. پتہ نہیں کس علاقے سے تعلق ہے لاہور کے ان کی. مریم نواز صاحبہ تو خود اپنے آپ کو سیاسی جانور کہہ رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا, انہوں نے خود کہا میں ایک پولیٹیکل اینیمل ہوں. اور جانوروں کے بارے میں ذکر کیا تو پھر جانوروں کی خصلت کا ذکر بھی کرنا چاہیے کہ وہ پنجاب کی امی بھی ہوں اور سیاسی جانور بھی اپنے آپ کو کہیں, تو پھر مادہ سانپ سپنی یاد آتی, وہ بھی جانور ہے. ڈائن اپنے بچوں کا شکار سمجھ کھاتی ہے. سائنسی زبان میں دیکھیں اسے انفیسٹیسائڈ کہا جاتا ہے. اب اس میں انہوں نے چونکہ خود کو جانور کہا تو اس میں جانور شیرنی بھی, اور یہ خود کو شیرنی بھی کہتی ہیں, آپ نے سنا ہوگا ان کا بارہا. اب شیرنی کا ایک بڑا اصول ہے, وہ جب نیا شیر ڈھونڈتی ہے جنگل کا بادشاہ, نیا حکمران, تو وہ پرانے نر کے بچوں کو مار دیتی ہے تاکہ مادہ دوبارہ, شیر مارتا ہے تاکہ مادہ حاملہ ہو دوبارہ. بندروں میں بھی اسی طرح وہ بندروں کے بچے نر مار دیتے ہیں. انسانوں کے البتہ اصول ہیں, اخلاقیات ہیں دنیا کے ہر معاشرے میں, بین الاقوامی انسانی حقوق میں, مذاہب میں. پہلے سب سے بچوں کو بچایا جاتا ہے. بچے کیونکہ معصوم ہیں, چاہے جنگ ہو امن ہو, عورتوں بچوں کو امان دی جاتی ہے, ان کی حفاظت کو ترجیح دی جاتی ہے. پاک پتن میں 20 بچے ادویات اور ڈاکٹرز نہ ہونے کی وجہ سے جہاں پاک ہوئے ہیں. ان بچوں کو بچایا جا سکتا تھا. ان کے روتے بلکتے ماں باپ کی ویڈیوز دیکھیں, اور ان کی اپنی حکومت رپورٹ کری کہ نااہلی اور کوتاہی کی وجہ سے ہوا, یہ سنگ دلی کی وجہ سے ہوا. یہ کھڑی فصلوں کو بارش سے سکھانے کے لیے ان کے پاس پاک فوج کے ہیلی کاپٹر نظر آتے ہیں, پی ایس ایل کے کھلاڑیوں کو ٹرانسپورٹ کرنے مختلف شہروں میں نظر آتے ہیں. مریم نواز کی چھوٹی سی کروانی ہو سرجری تو وہ ایئر فورس 1 کا جہاز آپ کو اڑتا وہ ٹیکسی کی طرح چلتا نظر آتا ہے. ابھی بلکہ ایک صاحب لکھ رہے تھے, مجھے نام نہیں ان کو یاد آ رہا, کہ انہوں نے اپنے کتوں کے بچے پیدا کروانے کے لیے C-130 جہاز اور ہیلی کاپٹر استعمال کیے ہیں. کسی کا کتا تھا, کسی کی کتیا تھی, ملاپ کروایا C-130 اور ہیلی کاپٹر بھیج کے. اندازہ کریں تو لوگ پھر کس طرف جائیں گے. لوگ تو سوچیں گے پھر. اب ان کی جو تازہ ترین شہباز شریف کا واردات دیکھیں, بجلی کے بلوں میں کہہ رہا کہ جی وہ پی ٹی وی کی جو لائسنس فی لگتی تھی وہ ختم کر دے, اور ساتھ 500 ارب کی وہ کہہ رہا جی چوری ہوتی ہے. اب اندرونی جو گردشی قرضہ ہے جو حکومت نے لیا ہوا ہے, پنجاب اس میں, سندھ اس میں پہلے اور دوسرے نمبر پر ہے, جس کی ریکوری نہیں ہوتی. 2300 ارب انہوں نے ادا کرنے اس قرضے کے. انہوں نے نجی بینکوں سے قرضہ لیا اور سود لیا, اور وہ بینک براہ راست صارفین سے 2300 ارب کا قرض لیں گے. بینک استعمال کریں گے خود آپ سے. بجلی استعمال مطلب 1 یونٹ جو آپ کو 3 روپے 65 پیسے فی یونٹ ایکسٹرا دینا پڑے. بینک سے قرضہ انہوں نے لیا, بینک کو سود انہوں نے واپس کرنا, لیکن بینک پیسے آپ سے لے گا. ایسی واردات دنیا میں آپ کو نظر نہیں آئی. تو اب ایسے حالات میں تحریک انصاف دیکھیں اسمبلیوں سے نکلے, سسٹم سے نکلے, خان سے ان کی ملاقات نہیں ہونے دے, تو ان کی تحریک میں جان آئے گی خود کو. عوام کے حالات میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھے ہیں. خیبر پختونخوا میں بھی وہاں انہیں فیصلہ کرنا ہوگا. اگر یہ حکومت نہیں گراتے تو پھر انہیں کم از کم کھل کے تحریک کا ساتھ دینا ہوگا. علی بن گنڈا پور کو, جنید صدر کو, جنید اکبر کو مل کے سب کو پوری جان مارنی ہوگی. کوئی بڑی عوامی تحریک شروع ہو, گورنر راج لگے, تو اس میں تیزی خود بخود آئے گی, چاہے اس کے لیے لیڈ کوئی بھی کر رہا ہو. تو یہ سارے مراد سعید کو بھی میرے خیال میں میدان میں نکلنے کی کوئی لائے عمل دینا چاہیے. ظاہر ہے اس کی جان تو خطرے میں, اس میں کوئی دو رائے نہیں. ان حالات میں شہباز شریف تو پوری کوشش کر رہا ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں میں دوبارہ انہیں گھیرنے کے لیے ٹائم
ٹائم بائی کرنا. چودھری نثار جو پرانا کھلاڑی اب دیکھیں اس کے ساتھ عمران خان کے ماضی کے اچھے تعلقات ہیں, اسی لیے وہ لے کر بیچ میں نون لیگ میں لائے کہ چلو کوئی ایک راستہ نکالیں, اور اس میں مقصد صرف ایک ہی ہے, کیونکہ اکٹھے جی ایچ کیو ایک ہی ڈگی میں جایا کرتے تھے گاڑی, تو وہاں تاکہ وہ معاملہ کر کے نواز شریف منظر عام پہ نہیں ہے اس نے, لیکن مریم نواز چودھری نثار کو نہیں مانتی, یاد رکھیے گا, اس نے مشاورت کا وقت اسی لیے مانگا ہے. لیکن کوشش کی ہے کہ صرف مذاکرات کے لیے ٹائم بائی کیا جائے تاکہ اقتدار کا معاملہ چلتا رہے, بس مقصد کا صرف وقت گزارا جائے, کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ آخری دور ہے, جتنا گزر جائے گزر, اس کے بعد دوبارہ باری انشاءاللہ ان میں سے کبھی کسی کی نہیں آنی. یہ میری بات یاد رکھیے گا کہ آئندہ آنے والے دور میں پیپلز پارٹی, نون لیگ سمیت یہ سارے آپ کو کاف لیگ, پیٹریاٹ اور وہ جس طرح بنائی گئی تھی اس طرح کی جماعتیں, وہ سارا ان کے انجام وہی نظر آئے گا, اور اس کے علاوہ کوئی نظر نہیں آئے گا. اس لیے تحریک انصاف کے جو رہنما اپنی سیاست بچانا چاہتے ہیں وہ اس طرح کے بڑے کڑوے گھونٹ بھریں تاکہ ان کی اور ان کے بچوں کی آگے کم از کم سیاست چلتی رہے. سیاست تو کرنی ہے کسی نہ کسی نے, اور خان کا ساتھ دینا ہے, تو یہ ان کے لیے موقع ہے. اس وقت سوچ بچار کر کے بڑے فیصلے کریں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.